अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, व्लॉग में मैं हूं दो चांडियो। दोस्तों, कुछ ब्रेक के बाद मैं वापस हाज़िर हुआ हूँ। एक इशूज़ था जिसमें मैं बात करना चाह रहा था। हालांकि मैंने हम सब एक उर्दू की वेबसाइट है जिस पे बड़े पाकिस्तान के लिखारी अपने आर्टिकल लिखते हैं। उसमें मैंने एक आर्टिकल भी लिखा था, वो अपने सोशल मीडिया फेसबुक पे और ट्विटर पे मैंने शेयर भी किया था, एक्स पे। वो था कि अचानक एक दिन सोशल मीडिया कराची से भर गई कि कराची शहर को शायद पता नहीं क्या हो गया है, कोई इस तरह कोई अजरक सही हो गया, ये अजरक हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई तूफ़ान साइक्लोन आ रहा है और कराची शहर की पूरी शनाख्त ख़त्म कर देगा। अच्छा तूफ़ान सोशल मीडिया पे कुछ पेजेस थे, फेसबुक के कुछ पेजेस थे, उस पर एक बड़ा बहस शुरू हो गया कि कराची के शहरियों को ज़बरदस्ती एक जो है कल्चर थपा जा रहा है, ये हो रहा है। सच बात है, मुझे एक हैरत हुई और मैंने उसको आर्टिकल लिखा, मगर मैंने कहा गुफ्तगू मैं करना चाहता हूँ और इस पर एक मेरा व्लॉग भी होना चाहिए। तो अजरक के व्लॉग पे इस गुफ्तगू करने से पहले आइए हम जो है वो एक्साइज़ के मिनिस्टर मुकेश चावला से मैंने बातचीत की थी और वो बातचीत आप सुने, देखो वो क्या कहता है। उसके बाद में जो है वो आपको आगे कुछ जो है वो गुफ्तगू करूँगा। मुकेश साहब, ये एक तनकीद हुई थी सिंध गवर्नमेंट के ऊपर कि उन्होंने अजरक जो नंबर प्लेट्स थी, उन्होंने कहा कि एक हमारे ऊपर ज़बरदस्ती थापा जा रहा है ख़ासतौर कराची के हल्के की तरफ से। इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए जी, ये तो जो नंबर प्लेट है ये 2021 में गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट G2G NRTC के साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था 2021 में। ये जो आइडिया है सिक्योरिटी फीचर नंबर प्लेट का, ये 2011 से चल रहा है, मगर वक्तन बवक्तन कोर्ट के स्टे की वजह से ये जाकर फाइनलाइज हुआ 2021 में। 2022 अप्रैल में ये नंबर प्लेट लॉन्च की गई और ये नंबर प्लेट को अब 3.5 साल हो गए। इन 3.5 सालों में 20 लाख से ज़ायद गाड़ियों ने ये नंबर प्लेट अप्लाई करके जितनी भी नई गाड़ियां हैं वो लगा चुके हैं, जिसमें कम से कम 20 लाख में से 12 लाख मोटरसाइकिलें हैं जो लगा कर घूम रही हैं इस वक्त पूरे सिंध में, पूरे पाकिस्तान में। ठीक है जी। और गाड़ियों को 8 लाख के तकरीबन गाड़ियाँ, बसेस, ट्रक्स वगैरह जो मिलाकर हैं। तो ये कहना कि ये एक नई चीज़ थोपी गई है, नहीं जी। इस बारे में आपको याद होगा, आप भी उधर गवाह थे जिस दिन ये अप्रैल 2022 में लॉन्च हुई थी 14 अप्रैल को। तो काफ़ी अच्छे बड़े न्यूज़पेपर्स में इसकी बड़ी तारीफ़ की गई थी कि ये एक बहुत बड़ा कदम है और एक ये पहचान सिंध की एक जो सकाफ़त है उसको एक प्रमोट भी किया जा रहा है। और क्योंकि ये नंबर प्लेट्स खाली पाकिस्तान तक महदूद नहीं रहती है, आपके जो लोग बाहर इंटरनेशनल लोग आते हैं, जब वो गाड़ियों पर नंबर प्लेट देखते हैं तो वो इस चीज़ को बहुत अप्रिशिएट करते हैं। और ये सिक्योरिटी फीचर नंबर प्लेट है, इसको खाली आपको अजरक वाली नंबर प्लेट बोलना एक मुनासिब बात नहीं होगी। और ये है सिक्योरिटी फीचर नंबर प्लेट, इसमें सिक्योरिटी फीचर है, होलोग्राम है, नंबरिंग दी हुई है, थ्रेड्स है, बहुत सारी चीज़ें। होलोग्राम में देखें तो आप मज़ार-ए-कायद देखेंगे, आप पाकिस्तान का नाम देखेंगे, आप सिंध गवर्नमेंट का लोगो देखेंगे, आप सिंध गवर्नमेंट का नाम देखेंगे आप, तो हर एक चीज़ इसमें है। तो ये कहना कि बनस्बत ये अभी थोपी गई है, आई थिंक कि बहुत गलत स्टोरी। आपका कहना है कि एक हल्के ने इसको लिसानी रंग दे के गवर्नमेंट के फैसले को गैर ज़रूरी तकरारी बनाया। देखें जी, अब उनके पास और कुछ बचा नहीं है करने को, तो फारिग लोगों का काम यही है छोटी छोटी चीज़ों पर उठाकर तनकीद करना। तो अब करने में उनको अपनी सियासत करनी है, मगर लोग अब वो स्टेज क्रॉस कर गए। अब लोगों को पता है, लोगों ने खुद अप्रिशिएट किए, लोगों ने खुद ग्रुप्स पर डाले जब ये लॉन्च हुई थी कि बहुत बड़ा कदम है। और लोगों को अगर ये चीज़ लगती तो फिर 3 सालों में ये 10 लाख नंबर प्लेट्स गाड़ियों की, 10 लाख नंबर प्लेट्स मोटरसाइकिल वाले नहीं लगाते। तो ये जो लोग बात कर रहे हैं, इनका एक सेट ऑफ माइंड है, जो बोलते हैं कि हम नहीं हैं, मगर ये सेट ऑफ माइंड अभी भी दिखा रहा है कि वो वही हैं। अच्छा, दुनिया में और मिसाल भी हैं वहाँ के कल्चर को प्रमोट करने के लिए इस तरह की नंबर प्लेट्स या की? देखिए, आप अमेरिका में चले जाए तो हर एक स्टेट की अपनी अपनी नंबर प्लेट, अपनी अपने वो स्टेट की वो एक पहचान बताते हैं। ठीक है, आप दुनिया के कहीं भी कोने में चले जाएं, दुबई में एक अलग ट्रेंड है, दुबई में अलग ट्रेंड है, यूके में एक अलग ट्रेंड है, ठीक है जी, जापान में एक अलग ट्रेंड है। हर एक दुनिया का एक अपना अपना ट्रेंड होता है। हमारा पाकिस्तान में देखें, NRTC बलूचिस्तान की भी नंबर प्लेट बना रही है, KPK की भी बना रही है, पंजाब की भी बना रही है, सिंध की भी बना रही है। पंजाब की नंबर प्लेट अभी चेंज हुई है, पहले गंदम का निशान था। इस्लामाबाद की नंबर प्लेट पर आप खुद अपने YouTube चैनल पर बता चुके हैं।
تو ہر ایک سندھ کی ثقافت ہے. ٹوپی اجرک ڈے ہم مناتے ہیں تو کراچی سے لے کر کشمیر تک مناتے ہیں. اور ہم سب یہ جو لوگ اعتراض کر رہے ہیں، یہ کسی دور میں یہ بھی لوگوں کو ٹوپی اجرک پہناتے تھے، مگر اب وہ دور چلا نہیں. دوستو آپ نے جو ہے وہ گفتگو سنی مکیش کمار چاولہ کی کہ یہ فیصلہ جو اجرک کا ہوا تھا یہ 2011 سے ہوا تھا، اور ہر دنیا میں لوگ جو ہیں وہ اپنا جو ہے وہ اپنے کلچر کے حساب سے، اپنی کوئی بھی نشانی کے حوالے سے کوئی ایسی نمبر پلیٹ بضرور بناتے ہیں جو پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ہے وہ اسی صوبے کی ہے. اور اس میں نے کہا یہ وہ صرف نمبر پلیٹ نہیں ہے مگر اس کے اندر بھی ایک چپ ہے، پورا سیکیورٹی ایک نظام ہے. اور یہ 2011 میں فیصلہ ہوا تھا مگر 2021-22 سے تو نافذ ہو چکا ہے. اپنے مکیش چاولہ کی گفتگو سنی، ایکسائز منسٹر ہیں، کہ 20 لاکھ لوگ جو ہیں وہ ابھی تک نمبر پلیٹیں وہ لے چکے ہیں جس پہ اجرک کا نشان ہے. یہ کوئی وہ نہیں ہے کہ آپ اجرک کی پگڑی باندھ کے لازمی موٹر سائیکل چلاؤ، کار چلاؤ، یا آپ کے گھر میں دروازے کا کلچر ہو، ٹھیک ہے، ہونا چاہیے، تو کوئی عیب نہیں ہے. مگر اس تاثر دیا جاتا ہے کہ کراچی کوئی سندھ سے ایک الگ کوئی دنیا ہے، اور اس وجہ سے کراچی جو ہے وہ اس میں اگر کلچر سندھ کا آتا ہے یا سندھ کی اجرک یا ٹوپی یا کوئی آتا ہے تو ایک طوفان برپا ہو جاتا ہے. اس یعنی اس صوبے کا، اس ملک کا وہ شہر ہی نہ ہو. میں اور کسی کا نہیں، میں ایک چھوٹا سا تھوڑا سا ایک پیس ایک کتاب سے میں نے نکالا تھا. وہ کتاب کسی سندھی اسپیکنگ کا نہیں لکھا ہے، وہ کتاب خود ایک عارف حسن، شہری ترقی کے حوالے سے نامل ماہر ہیں عارف حسن، یعنی وہ سندھی اسپیکنگ نہیں ہے. کراچی میں اس نے بڑا کام کیا ہے. اس کا ایک کتاب تھا انڈرسٹینڈنگ کراچی، انڈرسٹینڈنگ کراچی کے نام سے کتاب ہے. میں اس کتاب سے ایک پیج ہے، ایک صفحہ تھا، سٹی پریس نے یہ کتاب شائع کیا ہے. منصف نے 1947 سے قبل، یعنی جب پاکستان بننے سے پہلے، یہ جو کراچی تھی جس کے لیے ابھی کہا جا رہا ہے کہ شاید اس پہ اوپر سندھی کلچر نافذ ہو رہا ہے اور یہ تباہی کو ہونے والی ہے، ظلم ہو رہا ہے کراچی کے اوپر، اس نے خود ایک اردو اسپیکنگ لکھا ہے کہ 1947 سے کراچی کیا تھی. اس کی کتاب کا ایک پیج چھوٹا سا مختصر میں کہتا ہوں کہ 1800 یعنی 1856 سے لے کے 1872 تک اس نے کہا کہ کراچی کا کاروباری حجم، جو آج لوگ کہتے ہیں نا کہ شاید ہم کما کے کراچی کو دے رہے ہیں، سندھ کو کراچی کھلا رہی ہے، پاکستان کو کھلا رہی ہے، وہ انہوں نے اس کا تھا کہ 8,55,130 پاؤنڈ سے بڑھ کر 50 لاکھ پاؤنڈ ہو چکا تھا. یعنی 1800 جو ہے وہ 55 سے لے کے 1872 تک، 72 تک، یعنی یہ 1947 سے پہلے 1800 کی بات کر رہا ہوں، اتنا حجم بڑھ چکا تھا. اچھا، اس نے کہا تھا اس زمانے میں کراچی چیمبر آف کامرس بھی قائم ہو چکا تھا. یعنی جب یہ وہ کلچر تھا جب یہ پاکستان نہیں تھا، یعنی وہ ایک سندھ تھی، اور یہ جو برٹش راج تھا اس کے اندر سندھ تھا. اس وقت بھی کراچی میں چیمبر آف کامرس بن چکا تھا پاکستان بننے سے پہلے. اس نے کہا 1861 میں سندھ کے ریلوے کی بنیاد ڈالی گئی تھی کراچی میں. کراچی کو پنجاب اور شمالی بھارت تک کپاس گندم سپلائی کرنے کے لیے اس نے ایک سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو چکا تھا. جو آج کہہ رہے ہیں کہ ہم کراچی کما کے دے رہے ہیں اور ہم پہلے کریں، یہ پاکستان بننے سے پہلے کراچی اس طرح کما رہی تھی. کراچی صوبے کا شہر تھا، سندھ کا شہر تھا. اس نے کہا اس ترقی کے نتیجے میں 1872 سے 1901 تک، یعنی پاکستان بنا 1947 میں، 1901 کے درمیان کراچی کی آبادی دگنی ہو چکی تھی. یہ مائیگریشن نہیں ہو چکی تھی، انڈیا سے لوگ نہیں آئے تھے، اسی سندھ کے گاؤں گوچوں سے شہر جو ہے لوگ کراچی شہر کے طرف آ رہے تھے، اور کیونکہ کراچی ترقی کر رہا تھا. 1885 میں کراچی میں ٹرام متعارف ہو چکا تھا. یہ عارف حسن کہہ رہا ہے، اپنے کتاب میں لکھا ہے، اردو اسپیکنگ ہے، سندھی کسی نے نہیں لکھا ہے. اس نے کہا ہے کہ 1885 میں سندھ مدرسہ الاسلام قائم ہو چکا تھا. یہ فگر میں نے ایک پہلے کسی میں دیے تھے. 1878 میں ڈی جی سائنس کالج قائم ہو چکا تھا. کہہ رہے ہیں ہم نے آگے کراچی میں تعلیمی ادارے بنائے. اور انہوں نے کہا ہے کہ 1889 میں امپریس مارکیٹ جو ہے وہ بھی قائم ہو چکا تھا. اور بھائی یہ اجرک پلیٹ پہ پریشان نہ ہو، کراچی پورٹ کا جو ہے وہ ترقی کر چکا تھا. تو کراچی پورٹ میں انگریزوں نے وہاں فوجی اڈے اس وقت میں قائم کیے تھے، اور وہاں ایک رشیا سے جو ان کا معاہد چل رہا تھا ان کے لیے وہ استعمال کر رہے تھے. کراچی جو ہے وہ انہوں نے کہا ہے کہ اس کے علاوہ انہوں نے کچھ ہلاف دیا. اور بھی ایک مثال ہیں، کراچی کے تعلق رکھنے والے جناب بہرام سوراب
رستم جی اور جناب سہراب کے ایچ کترک نے اپنی مشترکہ تصنیف کراچی ڈرائیونگ برٹش ایریا جو لکھا ہے اس کا بھی ایک پیس ہے، میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا جو آکسفورڈ نے شائع کیا ہے، کوئی چھوٹا موٹا کوئی مکئی چاولہ نے یہ شائع نہیں کیا، سندھ گورنمنٹ نے نہیں کیا، میں ان کی وکالت نہیں کر رہا ہوں، مگر ایک ریئلٹی ہے کہ آپ اجرک پہ اتنا غصہ کر رہے ہو۔ یہ بھائی یہ شہر پہلے سے اس اجرک کا شہر تھا، کلچر کا شہر تھا، سندھی زبان کا شہر تھا۔ تو انہوں نے لکھے ہیں، یعنی یہ جو دوسرے کتاب کا میں ذکر کہا ہوں، انہوں نے کہا ہے کہ 1799 یعنی 1799 میں جوناتھن گرو نے کراچی میں کسٹم کی آمدنی کا تخمینہ 80,000 روپے لگایا تھا، یعنی کسٹم اس دور میں بھی ملتا تھا یا بندرگاہ سے دنیا سے واپار ہوتا تھا۔ چارلس میکسن نے 1830 میں سندھ ریزرو فورس کے بریگیڈ جو ہے وہ اس نے کتاب لکھا ہے، اس نے لکھا تھا کہ کراچی جو کہ بارڈر ہے شاندار ہے اور یہاں پورے سال محفوظ رہ سکتا ہے، یعنی جنگی حوالے سے بھی کراچی کے حوالے سے اس دور کے انگریزوں نے لکھا تھا، یعنی کراچی کی اہمیت پاکستان بننے سے پہلے تھی، آپ اجرک سے نہیں ڈرو۔ 1850 کے دہائی میں ہارٹل فیئر کے دور میں نارائن جگت ناتھ ہائی اسکول، چرچ مشین ہائی اسکول اور کراچی گرامر ہائی اسکول قائم ہو چکے تھے۔ یہ کتابیں ہیں، بڑے کتابوں کا میں حوالے دے کے بتا رہا ہوں، اجرک میں آتا ہوں۔ کراچی پورٹ ٹرسٹ کے قیام کا بل 1 اپریل 1887 سے جو ہے وہ نافذ ہو چکا تھا، یعنی یہ بندرگاہ اس وقت پہلے تھی، بندرگاہ کی وجہ سے آپ لوگ آئے تھے اور سندھ نے آپ کو ویلکم کیا۔ آپ اجرک سے ڈرو نہیں ہے، موٹر سائیکل پہ کار پہ اجرک اگر نمبر پلیٹ میں نشان ہے تو کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے۔ کارلس کے مطابق 1837 میں جو ہے کسٹم سے آمدنی 17 لاکھ روپے سے زائد تھی اس دور میں۔ 1851 میں کراچی میونسپل کارپوریشن قائم ہو چکا تھا۔ یہ جو کے ایم سی آپ کہتے ہیں نا، ہماری کے ایم سی صحیح کے ایم سی گھولا، یہ کے ایم سی پاکستان بننے سے پاکستان 1974 میں بنا تھا، یہ 1851 میں کے ایم سی جو ہے وہ قائم ہو چکی تھی۔ 1931 یعنی پاکستان بننے سے پہلے آل انڈیا انڈسٹریل اینڈ کمرشل نمائش منعقد ہوئی تھی کراچی میں۔ آل انڈیا جو صنعتی نمائشیں اب ہوتی ہیں اور یہ جو ہو رہی ہیں، اس میں اگر اجرک ہو تو آپ ناراض نہیں ہونا، اس دور میں 1931 میں بھی یہ قائم ہو چکی تھی۔ 13 اپریل 1850 میں کراچی میونسپلٹی کا وجود میں، جس طرح میں نے کہا، اس کے علاوہ انگریزوں نے 1843 یعنی 1843 میں سندھ پہ قبضہ کیا۔ اس کے بعد کراچی پورٹ پر سالانہ تجارت کا حجم 12,21,000 روپے تھا، جو 1940 میں بڑھ کر 55 کروڑ ہو چکا تھا ان دور کا۔ فیبروری 1936 میں انڈین مرچنٹ ایسوسیشن کے عمارت کا سنگ بنیاد ڈالا گیا تھا، کیونکہ اس وقت پاکستان نہیں تھا، انڈیا تھا، ایک ہی ملک تھا۔ 1866 میں کراچی میونسپل کی ریونیو آمدنی جو تھی وہ 2,40,914 روپے تھی، یعنی آمدنی اس وقت جو کے ایم سی بن چکی تھی وہ ریونیو ٹیکس کلیکٹ کر رہی تھی، اور یہ پاکستان بننے سے پہلے تھا۔ یہ اس وقت یہ اجرک تھی، کلچر تھا، ٹوپی تھا۔ 1862 میں اسٹیمپ آفس اور سمال کارز کورٹ کا قیام عمل میں آ چکا تھا۔ 1882 میں کراچی کو پانی فراہم کرنے کے لیے ملیر ندی پر 2 بڑے کنویں اور 20 لاکھ گیلن کی گنجائش کا تالاب تعمیر ہو چکا تھا، یعنی یہ جو کراچی میں پانی سپلائی ہوتا ہے یہ پاکستان بننے سے پہلے سسٹم بن چکا تھا۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ کراچی میں جو ہے وہ 1947 میں کراچی اس خطے کا ایک ترقی یافتہ شہر تھا۔ یہ عارف حسن لکھتا ہے، یہ اس کی واپس اس کے کتاب کے، یہ میں نے کچھ پیجز اس کے ڈاؤن لوڈ کر کے رکھے تھے، ان کی کتابوں سے پڑھے تھے اور وہاں میں نے اس کو نکالے تھے اور لکھے۔ اور جو ترقی ہے، ترقی یافتہ کیا ہوتا ہے۔ پھر آدم شماری کی بات کرتے ہیں۔ اب آخری بات کہتے ہیں کراچی میں شاید یہ تاثر ہوتا ہے کہ کراچی میں شاید صرف اردو اسپیکنگ رہتے ہیں، دوسرے ہمارے بھائی ہیں، دوست ہیں، سندھ نے ان کو ویلکم کیا، سندھ کے بچے ہیں، اب تو مہاجر ہیں ہی نہیں۔ خیر، کراچی میں ایک زبان بولنے والے نہیں ہیں، اس وقت بھی کراچی میں ایک زبان بولنے والے اگر دیکھا جائے تو سب سے زیادہ اکثرت میں سندھی بولنے والے ہیں۔ 1947 ہے، یعنی پاکستان بننے سے 6 سال پہلے آدم شماری ہوئی تھی کراچی اربن شہر کی، جو 4,50,000 یعنی آبادی جو ہے وہ مشتمل تھی۔ اس میں جو ہے 65% مادری زبان سندھی تھی۔ پاکستان بننے سے پہلے 6 سال پہلے 65% مادری زبان جو تھی، جو لوگ شہر میں رہتے تھے وہ سندھی بولتے تھے۔ 14% لوگ جو تھے وہ بلوچی زبان بولتے تھے کراچی میں، یعنی بلوچی زبان بولنے والوں کا تعداد 14% تھا پاکستان بننے سے 6 سال پہلے، اور 65% جو ہے تھے مادری زبان سندھی تھی۔ عارف حسن اپنے کتاب میں لکھتا ہے
اس کے علاوہ کچھی جو وہ بھی ایک سندھی زبان کا حصہ ہے. 8% وہ جو ہے وہ جو ہے لوگ کچھی زبان بولتے تھے. کچھی ایک سندھی زبان کا ہی حصہ ہے, لہجہ ہے. اور انہوں نے کہا ہے کہ 88% جو ہے وہ کراچی کی مقامی آبادی سندھی زبان بولتی تھی. اس وقت ایریا وائز بھی آپ دیکھیں, آپ گلی کوچے میں یہ کیا پختون آبادی والے لوگ بھی آئے ہیں, بلوچ ہیں, پنجابی اسپیکنگ ہیں, سرائکی بیلٹ ہیں, سب لوگ جو ہیں کراچی میں آباد ہیں. پر کراچی ایک سندھ کا حصہ تھا, آج سے پہلے ترقی یافتہ تھا. یہ اجرک کا کلچر تھا. یہ اس طرح کی جو پروپیگنڈا اور ایک ملک سے باہر ہوئے, میں نے اس پیج کو دیکھا جا کے سوشل میڈیا پہ واچ کیا, تو پاکستان سے باہر بیٹھا ہوا ایک شخص جس نے کراچی میں تقسیم کی زبانوں کے بنیاد پہ, جس نے خون کراچی میں بہایا, جس نے خود اردو اسپیکنگ کو سندھیوں سے, بلوچوں سے, پٹھانوں سے, پختونوں سے, سب سے لوگوں سے لڑایا. ان کے فالوور, ان کی تصویر والے پیج تھے جس کا نام لوگ شاید بین ہے, میں لے لیتا ہوں, الطاف حسین صاحب. اس کے فالوورز کا ایک پیج تھے. ان فالووروں کے پیج سے یہ ایک مہم چلائی گئی کہ کراچی میں اجرک جو ہے وہ ہمارے اوپر ہو رہی ہے. اجرک سندھ کا کلچر ہے اور اجرک پہچان ہے. اجرک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھی. مولوی حضراتوں کے ہزاروں جو ہے وہ تقریریں پڑھی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سندھ کی جو اجرک تھی وہ بہت پسند تھی اور اس کو وہ لائک کرتے تھے. آپ کی اجرک جو ہے وہ آپ دنیا میں ڈیلیگیشن آتے ہیں, اس کو آپ پہناتے ہیں, کرتے ہیں. اگر گاڑی کی نمبر پلیٹ میں نشان ہو کہ آپ سندھ کے رواسی ہیں تو فخر کریں کہ آپ گاڑی لے کے اگر سندھ کے روڈوں پہ گھوم رہے ہیں, پنجاب جا رہے ہیں, بلوچستان جا رہے ہیں, KPK جا رہے ہیں. ابھی ایک میں نے دیکھا تھا کہ یورپ تک بندہ اجرک والی نمبر پلیٹ کے ساتھ گاڑی میں ایک بندہ گیا تھا. تو آپ فخر کریں گے کہ آپ تہذیب موہنجو کے رہواسی ہیں. ہزاروں سال کے تہذیب, ثقافت اور کلچر سے جو ہے وہ ایک مالا مال خطے کے آپ باشندے ہیں. بھلے آپ سندھی صحیح نہیں بول سکتے ہیں, آپ کی بد نصیبی تھی, خوش نصیبی تھی, یا آپ کو سندھی بننے نہیں دیا, مگر جو ہمارے انٹیریئر میں اردو اسپیکنگ آئے تھے, میرپور خاص میں, حیدرآباد میں, ٹٹے میں, بدین میں, مثال طور لارکانے میں, نواب شاہ میں, دوسرے سکھر میں وہ سندھی بولتے ہیں. اور کراچی میں کافی بولتے ہیں. بھلے نہیں بول سکتے ہیں مگر آپ کو فخر ہونا چاہیے کہ آپ سندھ دھرتی کے جو ہے باشندے ہیں. اس دھرتی پہ آپ نے جنم لیا ہے اور اس کی نمبر پلیٹ آپ کی گاڑی پہ ہے تو آپ کو اس پہ اعتراض نہیں کرنا چاہیے. پوری دنیا میں ہوتا ہے, کوئی نہیں. امریکہ میں ہزاریں جو ہیں وہ زبانوں نسلوں کے لوگ رہتے ہیں, پھر وہ تو نہیں بولیں گے کہ یہاں ہمارے اوپر یہ چھاپا جا رہا ہے, یہ چھاپا جا رہا ہے. یورپ میں ہوتا ہے, دوسرے دنیا میں ہوتا ہے. خود بلوچستان کے اندر برائی بولتے ہیں لوگ, بلوچی بولتے ہیں, سندھی بولتے ہیں, پشتو بولتے ہیں. وہ نہیں بولتے ہیں کہ یہی کلچر نہ ہونا چاہیے, وہ ہونا چاہیے. تو اس طرح کی جو گفتگو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایک نسل پرستی کی, اور اس کو میں سمجھتا ہوں کہ نہیں ہونا چاہیے. اس لیے میں نے سوچا یہ چھوٹا سا ویلاگ آپ کے ساتھ شیئر کروں. انشاءاللہ آپ سے ملاقات رہے گی. تب تک اللہ بھائی.